बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात के 10 बज चुके थे। इस घर के सभी मकीन रात का खाना खा रहे थे। मीना शाम को देर तक सोने के बजाय खाना वक्त पर ही बना लिया करो। हस्बे आदत दादी अम्मा ने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं कॉलेज से थकी हुई आती हूँ, अगर थोड़ी देर आराम कर लूँ तो कौन सी क़यामत आ जाती है। खाना बनाना मुझ पर ही फ़र्ज हुआ है, कोई और भी तो बना सकता है। दादी अम्मा की बात सुनकर आदत के मुताबिक मुझे गुस्सा आ गया था और मेरी जबान चल पड़ी थी। एक दिन अगर तुम घर का काम कर लोगी तो मर नहीं जाओगी। हर रोज़ खाना खाती हो, कौन बनाता है इस घर में, तो मुलाजमों की फ़ौज है जैसे। इसलिए तुम्हारा सोना और आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का कोई एहसास है कि तुम्हारी माँ सारा दिन अकेली घर के काम करती है। अगर थोड़ी सी मदद कर दो तो तुम्हारा दिमाग ही ख़राब हो जाता है। मेरे जवाब देने पर अम्मा शदीद गुस्से में आ गई थी और अब मुझे सुना रही थी, खुदा के लिए चुप कर जाओ, ये घर है या कोई स्यापा खाना। हर वक्त किसी न किसी बात पर घर में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। अब्बा ने गुस्से से पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, आप खुद ही बताएं कि अगर मैं कॉलेज से आकर थोड़ी देर आराम कर लूँ तो इसमें कौन सी बुराई है। लेकिन अम्मा तो कहती हैं कि कॉलेज बैग कमरे में रखने के बाद मैं घर का काम शुरू कर दूँ और मेरी अम्मा मोहल्ले की सैर पर निकल जाएं। अब्बा की तरफ देखकर मैंने मासूमियत से कहा। मैं हैरत से आफान और उसामा को देख रही थी जो इर्द गिर्द से बेखबर खाने में मसरूफ थे। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि घर में क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद खाना खाना ही है। मीना बेटी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कॉलेज से आने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे सोना, थोड़ी देर आराम करना नहीं होता। पैदल चंद मिनटों की मुसाफत पर तुम्हारा कॉलेज है। तुम्हें कौन सा 2 घंटे का सफ़र करके कॉलेज पहुँचना होता है। घर के काम काज पर तवज्जो देना भी ज़रूरी है। मेरी मासूमियत को खातिर में न लाते हुए अब्बा ने मुझे अच्छा खासा डांट दिया था। उस वक्त खामोश हो जाना ही मुनासिब था। अगर मज़ीद बहस करती तो मेरी ही बेइज्जती होनी थी। अब्बा, मेरा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया है, मैंने उसको ठीक करवाना है, कुछ पैसे चाहिए। मेरे खामोश होते ही आफान ने अब्बा की तरफ देख कर कहा, चंद दिन पहले ही तो तुमने मोटरसाइकिल ठीक करवाने के लिए मुझसे पैसे लिए थे, दोबारा मोटरसाइकिल क्यों ख़राब हो गई है। कड़े तेवरों से उसकी तरफ देखते हुए अब्बा ने पूछा, ये बरसों पुरानी खटारा सी मोटरसाइकिल है जिसका कुछ पता नहीं चलता कि कब ख़राब हो जाए। आफान ने मोटरसाइकिल के बारे में बताया। अगर ऐसी ही बात है तो ये मोटरसाइकिल बहुत पुरानी हो चुकी है, तो इसे बेच दो और पैदल ही कॉलेज आना जाना शुरू कर दो। मैं फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ, अफसर नहीं और ना ही मालिक। लगी बंदी महीने की तनख्वाह होती है। महंगाई के इस दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये सब अय्याशियाँ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। खाने के बर्तन अपने सामने से दूर करते हुए अब्बा ने गुस्से से कहा, आप तो मुझे ऐसे डांट रहे हैं जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ और खुद ही मोटरसाइकिल ख़राब कर देता हूँ। अब्बा के गुस्सीले लहजे पर मुंह बनाते हुए आफान ने कहा और गुस्से से उठकर चला गया। ये उस घर का रोज़ का मसला था। अब्बा की मामूली सी तनख्वाह में सबकी ख्वाहिशात का पूरा होना तो नामुमकिन था, बल्कि ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से हर कोई चिड़चिड़ा और गुस्से में ही दिखाई देता था। मैं कब से कह रही हूँ कि मेरा रजिस्टर ख़त्म हो चुका है, आप लेके ही नहीं आ रहे हैं। मैंने काम करना होता है। अम्मा खाने के बर्तन किचन में वापस रख रही थी जब अचानक याद आ जाने पर मैंने अब्बा से कहा, अरे लड़की, तुम्हारा दिमाग तो मुझे बिल्कुल ही ख़राब लगता है। अभी तुम्हारे सामने ही तो सारी बात हुई है। जैसे ही थोड़ा सा सुकून देखा तुमने नए सिरे से झगड़ा खोल कर बैठ गई हो। किचन के दरवाजे से बाहर निकलते हुए अम्मा ने मेरी आवाज़ सुन ली थी, इसीलिए वो गुस्से में आ गई और मुझे बेनुक्त की सुनाने लगी। ये सब क्या है, अब यहाँ पर बात करना भी मना होगा। अम्मा की डांट सुनकर मैंने गुस्से से कहा तो अम्मा गुस्से से बेकाबू होते हुए वाइपर उठाकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। अम्मा से तो कोई बईद न थी कि वह इस वाइपर से अच्छी खासी मेरी पिटाई कर देती, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए बाहर सहन की तरफ भाग पड़ी। मैं न जानती थी कि इस वक्त खुले आसमान के नीचे दरख्त के पीछे छुपना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। हमारे घर में एक बहुत ही पुराना जामुन का दरख्त था। अम्मा की मार से बचने के लिए मैं उस दरख्त के पीछे छुप गई। सहन में इस वक्त अच्छा खासा अंधेरा था। अम्मा गुस्से में बोलती हुई मुझे सहन में इधर उधर तलाश कर रही थी। उन्हें इस बात का इल्म न हुआ कि मैं दरख्त के पीछे छुपी हुई हूँ, वरना वो यहाँ आकर भी मेरी पिटाई कर सकती थी। थोड़ी देर मुझे तलाश करने के बाद बुरा भला कहते हुए वो वापस लौट गई। मैंने भी शुक्र अदा किया और पिछले दरवाजे से अपने कमरे में पहुँच गई। मैं दिल ही दिल में इस बात पर भी खुश हो रही थी कि अगर मैं इस वक्त अपने कमरे में ना आती तो अम्मा के साथ मिलकर किचन के बर्तन भी धोने पड़ते और सफाई भी करनी पड़ती। कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद करके मैं बिस्तर पर आकर लेटी तो अचानक ये पूरा कमरा खुशबू से भर गया। इधर उधर देखने लगी कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है।
ایسی مسحور کن خوشبو تھی کہ لمبے لمبے سانس لے کر اسے اپنے اندر اتارنے لگی۔ اس سے پہلے ایسی مست کر دینے والی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ آہستہ آہستہ خوشبو کم ہو رہی تھی اور پھر ختم ہو گئی۔ میں ابھی تک اس خوشبو کے زیر اثر تھی۔ ایسی خوشبو تھی جس نے میرے دماغ کو بالکل معاف کر دیا تھا اور مجھے نیند آنے لگی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ آج کالج سے چھٹی ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ اماں نے بھی مجھے نہ جگایا تھا۔ غصے سے تنفن کرتی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اماں کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کالج جانا تھا۔ کالج سے میری چھٹی ہو گئی ہے۔ اماں کو دیکھتے ہی میں نے غصے سے پوچھا، میں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ تم جاگ جاؤ، لیکن تم تو ایسے سو رہی تھی جیسے سونے کے علاوہ تمہیں دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں صرف سونے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ اماں نے انتہائی دھیمے انداز سے طنز کرتے ہوئے کہا، ایک بار ہی جگایا ہوگا، 2-3 بار جگا دیتی، کم از کم کوشش تو کرتی کہ میں اٹھ جاؤں۔ شکوہ کرتے ہوئے میں نے کہا، میں تمہیں نہ صرف خود جگا کر آئی بلکہ اسامہ کو بھی بھیجا تھا کہ تمہیں جگا دے، لیکن تم تو اتنی گہری نیند میں تھی، اسی لیے پھر ہم نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ افسوس بھرے لہجے سے اماں نے کہا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ عجیب بات تھی، میں کبھی اتنی گہری نیند نہ سوئی تھی۔ آج نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ میری آنکھ ہی نہ کھلی۔ دادی اماں برآمدے میں بچھی ہوئی چارپائی پر خاموشی سے لیٹی ہوئی تھیں۔ سستی سے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ ہی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ جب شام کا کھانا آدھی رات کو کھایا جائے اور پھر سوتے سوتے سحری کا وقت ہو جائے تو شیطان صبح سویرے انسان کو اٹھنے نہیں دیتا اور انسان گہری نیند سو جاتا ہے، اور پھر تمہارے والا حال ہوتا ہے کہ اپنے انتہائی ضروری کام بھی نہیں کر سکتا۔ دادی اماں نے سرہانے کی ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا ہے دادی اماں، جب بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھتی ہوں آپ سمجھانا شروع کر دیتی ہیں، نصیحتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر ایک چھٹی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دادی اماں کے سمجھانے پر میں نے چڑھتے ہوئے کہا، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اماں سے کیوں کہہ رہی ہو کہ مجھے بار بار جگاتی؟ اب تو ایسا کر کے روزانہ رات کو 12 بجے کھانا کھایا کرو، رات دیر سے سویا کرو اور پھر کالج سے چھٹی کر لیا کرو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ دادی اماں نے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ ایک تو ہمارے گھر والے نہ جانے ہر وقت مفت مشورہ دینے کے لیے کیوں تیار رہتے ہیں۔ دادی اماں کی بات پر میں نے ہنستے ہوئے کہا اور مزید مشورے سننے سے خود کو بچانے کے لیے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ پورے کمرے میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کمرے میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے دھواں بھر گیا۔ اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ دھواں اور آگ کی وجہ سے کمرہ گرم ہونا چاہیے تھا، لیکن کمرہ تو ایسا ٹھنڈا تھا جیسے اس میں اے سی چل رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو آواز دے کر بلاتی، ایک اور حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ پلک جھپکتے ہی دھواں کمرے سے غائب ہو گیا اور درجہ حرارت بھی بالکل نارمل ہو گیا۔ حیران نظروں سے میں کمرے کے چاروں اطراف میں دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چند لمحے پہلے میں نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقت تھی یا میرا وہم۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھی جب اچانک ہی مجھے اپنے پاس سے تیزی سے کسی کے گزرنے کا احساس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میں خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن پھر فون کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نادیہ کا نام فون سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ نادیہ میری خالہ کی بیٹی اور بہت عزیز دوست تھی۔ اس کی کال دیکھ کر میں خوشی میں سب کچھ بھول گئی۔ مجھے امید نہ تھی کہ اس وقت تم سے بات ہو سکے گی۔ میرا تو خیال تھا کہ تم کالج گئی بھی ہوگی۔ سلام کے بعد تیزی سے نادیہ نے کہا، آج صبح آنکھ ہی نہیں کھل سکی، اسی لیے کالج سے چھٹی ہو گئی اور تمہیں مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ خوش دلی سے میں نے جواب دیا، میری خوش نصیبی ہے کہ تم سے بات کرنے کا موقع ملا۔ میں تمہیں ایک اہم بات بتانا چاہتی تھی کہ بہت جلد میری شادی ہونے والی ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا، تم ہی میری سب سے پیاری اور اکلوتی دوست ہو۔ تم نے میری شادی پر شرکت کرنی ہے، بالکل ایک بہن اور قریبی دوست کی طرح۔ نادیہ نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے اصل بات بتائی۔ اس کی شادی کا سن کر تو مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی تھی۔ تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ اگلے مہینے تک شادی ہو جائے گی، ابھی سے تیاریاں شروع کر دو۔ نادیہ نے کہا، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، چند دن کے بعد میرے فائنل ایگزامز شروع ہونے والے ہیں۔ امتحانات کے بعد میں یاد کرتے ہوئے میں نے غصے سے کہا، اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ 1 مہینے تک تمہارے ایگزامز ختم ہو جائیں گے، پھر تم آرام سے شادی میں شرکت کر لینا۔ نادیہ نے مجھے مشورہ دیا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں کچھ دن پہلے تمہارے گھر آنا چاہتی تھی، تمہارے ساتھ مل کر شاپنگ کرتی، لیکن اب یہ سب کچھ ممکن نہیں۔ افسوس بھرے لہجے میں نے کہا، اوکے اب تم پڑھائی کرو، بعد میں بات ہوگی، اللہ حافظ۔ نادیہ نے اللہ حافظ کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ نادیہ میری خالہ کی بیٹی تھی،
لیکن ہماری طرح سفید پوشیاں غریب نہ تھے، بلکہ نادیہ کے والد ایک بزنس مین تھے۔ پورے شہر میں ان کے کاروبار کا چرچا تھا۔ میں جانتی تھی کہ امی نادیہ کی شادی کو سن کر پریشان ہو جائیں گی۔ گھر کی ضروری اشیاء کا پورا ہونا بھی مشکل تھا، اور اس مہنگائی میں کسی کی شادی میں شرکت کرنا تو اب اور ناممکن ہو چکا تھا۔ لیکن نادیہ کی شادی میں شرکت کرنا بھی تو بہت ضروری تھا۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر میں خیالات میں الجھ گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہم اس شادی میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ ناممکن ہے۔ اپنی پاکٹ منی سے پیسے بچا کر میں نے اپنے کالج فرینڈز کے ساتھ کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن ایک معمولی سی رقم سے میرے چند سوٹ ہی آ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی کے اخراجات کے بارے میں سوچ کر میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ اس پریشانی کے دوران اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھا اور پھر کاندھے اچکاتے ہوئے دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر نیند دراز ہو گئی۔ میں اس وقت کمرے سے باہر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ خالہ نے اب تک فون کر کے امی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہوگا اور وہ پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھی ہوں گی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو امی اور دادی اماں دونوں نادیہ کی شادی کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہی تھی، اور میری توقع کے عین مطابق ان کی گفتگو کا موضوع مہنگائی اور شادی پر اٹھنے والے اخراجات تھے۔ دبے پاؤں ان کے قریب سے گزر کر میں باہر صحن میں آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، اسی لیے شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ جامن کے درخت پتے بہت گھنے تھے، اس کا سایہ بہت ٹھنڈا اور ہوادار محسوس ہو رہا تھا۔ درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک عجیب و غریب منظر میری آنکھوں نے دیکھا۔ میرے پاؤں کے قریب سے زمین پر خود بخود کچھ لکھا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی کسی لکڑی کی مدد سے کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ بجائے حیرت ہو رہی تھی، اس لیے حیران نظروں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد لکھا ہوا لفظ واضح دکھائی دینے لگا۔ بہت خوبصورت انداز میں میرا نام یعنی کہ مینا لکھا گیا تھا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور دوبارہ دیکھنے لگی۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے میرا نام لکھا ہوا تھا۔ اچانک ہی درخت کے پتوں میں سرسراہٹ ہوئی تو میں تیزی سے درخت سے دور ہو گئی۔ درخت کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران رہ گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ درخت کے پتوں کے درمیان کوئی شخص چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ خود سے بے قابو ہوتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے میں کمرے کی طرف بھاگی۔ شکر تھا کہ دادی اماں بھی اس وقت کمرے میں تھی۔ اگر وہ مجھے ایسی خوفزدہ حالت میں دیکھتی تو بار بار پوچھتی کہ میں کس سے ڈر رہی ہوں۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں اس حیرت انگیز واقعے کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ زمین پر خود بخود میرا نام لکھا گیا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میری نظر کا دھوکہ ہو۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حیرت کی بات تھی کہ جو کچھ میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے دماغ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ شام کو ابا گھر آئے تو اماں کی پریشان صورت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ انہیں بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہے جس کی وجہ سے اماں پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ اماں اور ابا پریشان صورتیں دیکھ مجھے بھی پریشانی ہو رہی تھی اور اب غصہ بھی آ رہا تھا۔ مجھے اس قابل ہونا چاہیے تھا کہ اپنے والدین کی مدد کر سکتی، لیکن نہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو اولاد بڑھاپے تک ماں باپ کے کاندھوں پر ہی سوار رہتی ہے۔ غصے سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ آج میرا کھانا کھانے کا بھی بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں اکیلی کچن میں کام کر رہی تھی۔ تم اس گھر میں مہمان نہیں ہو، یہ تمہارا بھی گھر ہے اور اس گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں۔ ماں تمہاری کچن میں اکیلی کام کر رہی ہے اور تم میڈم بن کر کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھی ہو۔ بلا اجازت کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے دادی اماں نے انتہائی غصیلے لہجے سے مجھے کہا۔ میں اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ ان کی ہنگامی آمد پر ایک دم سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا دادی جان؟ دروازہ تو نوک کر لیتی، میں تو ڈر ہی گئی ہوں۔ اللہ جانے کیا ہو گیا ہے؟ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے میں نے خوفزدہ لہجے سے کہا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس وقت جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھے جا رہے ہیں؟ ارد گرد کی کوئی خبر ہی نہیں ہے؟ حسب عادت انتہائی طنزیہ انداز سے دادی اماں نے کہا۔ خواب دیکھنا گناہ ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میرا کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ کو میرے خواب دیکھنا بھی پسند نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتی ہوں۔ حکم کریں، کون سا کام ہے؟ دادی اماں کے طنزیہ انداز پر حسب معمول میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ شام ہو چکی ہے، کچن میں جاؤ اور ماں کی مدد کرو۔ تمہارے ابا بھی غصہ ہو رہے ہیں کہ تم اس وقت کمرے میں آرام کر رہی ہو اور تمہاری ماں کام کر رہی ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے دادی اماں نے کہا۔
اور جیسے کمرے میں داخل ہوئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئیں۔ اماں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے بھی میں محسوس کر رہی تھی کہ اماں بہت خاموش ہیں۔ اماں کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں مجبور تھی کہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ آج عفان اور اسامہ بھی خاموش تھے، انہیں بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ایک اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہے، لیکن اس کا انتظام کرنا ابا کے بس کی بات نہیں، اور ان حالات میں کسی سے قرض ملنا بھی مشکل تھا۔ ہمیں جب بھی کبھی کسی مشکل کا سامنا ہوتا تو ہم ہمیشہ خالہ سے ہی تو مدد لیتے تھے، اور اب ان کی اپنی بیٹی کی شادی تھی تو ان سے کسی بھی قسم کی مدد لینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ رات کو بہت دیر تک میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب میں اٹھ کر دادی اماں کے کمرے میں آ گئی اور ان کے ساتھ بستر میں لیٹ گئی۔ میں ہر قسم کی سوچوں سے جان چھڑوا کر سونا چاہتی تھی۔ جلدی مجھے نیند بھی آ گئی۔ سب کالج جاتے ہوئے طبیعت بہت بیزار ہو رہی تھی۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بہت بوجھل پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ کالج سے جب گھر واپس آئی تو خالہ، نادیہ اور خالہ کا اکلوتا بیٹا آذان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اپنی نانا ابو کو نہیں دیکھا تھا، اور میں بہت چھوٹی سی تھی جب نانی اماں بھی فوت ہو گئی تھی۔ اماں اور خالہ دو ہی بہنیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھائی بھی نہ دیا تھا۔ ہم نے اپنے ننیال میں صرف خالہ ہی کو پایا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں اپنی خالہ اور ان کے بچوں سے بہت پیار تھا۔ آذان کو دیکھ کر ہمیشہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ہمیشہ نگاہ جھکا لیتا۔ نادیہ اور آذان سے ملنے کے بعد میں نے یونیفارم تبدیل کیا۔ خالہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، وہ کچن میں اماں کے ساتھ مصروف تھیں۔ خالہ کو ملنے کے لیے کچن کی طرف گئی تو دروازے پر ہی ان کی آواز سن کر رک گئی۔ آپا رشتہ داری کے معاملات ہوتے ہیں، ان سے ایسے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ میرے مائکے سے صرف آپ ہی ہیں، اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ دور دراز کے رشتہ دار تو موجود ہیں، لیکن میرا رشتہ تو آپ ہی کے ساتھ ہے نا، اور میں نے ہر موقع پر آپ کی بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے۔ نادیہ کی شادی پر بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے شرکت کرنی ہے، تاکہ اقبال کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اقبال کے بہن بھائی تو اتنے قیمتی تحفے دے رہے ہیں جن کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کوئی معمولی سا تحفہ لے کر آ گئیں تو مجھے اپنے سسرال میں سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ خالہ انتہائی تیزی اور ضدی لہجے سے اماں کے سامنے اپنی فرمائش بیان کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، لیکن اپنے سسرال میں اپنی عزت بنانے کے لیے وہ اماں کو مجبور کر رہی تھی۔ نادیہ، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارے بھائی کی تنخواہ کتنی سی ہے۔ اس میں گھر کا گزر بھی مشکل ہوتا ہے۔ اکثر مجھے تم سے کچھ نہ کچھ رقم لینی پڑ جاتی ہے، پھر بھی تم اس بات پر بضد ہو کہ میں شادی پر تمہیں اور نادیہ کو اچھا سا گفٹ دوں۔ میرا اپنا جی یہی چاہتا ہے، ایک ہی تو میری بھانجی ہے، میں اپنا سب کچھ اسے دے دوں، لیکن میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں اسے کیا دوں گی؟ اماں نے انتہائی بے بسی سے کہا۔ خالہ کی اس بے حسی پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے میں برآمدے میں واپس آ گئی۔ نادیہ اور اذان دادی اماں کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ میں بھی نادیہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور عدم توجہ سے باتیں سننے لگی۔ میرے ذہن میں ابھی تک خالہ کی باتیں گھوم رہی تھی۔ تم کب کالج سے آئی ہو؟ مجھ سے ملی بھی نہیں۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب اچانک یہ خالہ نے میرے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا، السلام علیکم خالہ جان، مجھے تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے آئے ہوئے، آپ شاید کچن میں اماں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ میں نے دونوں بہنوں کے درمیان مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ان سے گلے ملتے ہوئے میں نے جواب دیا، بہت دنوں سے تم دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ میری اکلوتی بیٹی کی شادی ہے اور میری اکلوتی بھانجی اور بہن دونوں نے مجھے فون کر کے پوچھا بھی نہیں۔ شادی والے گھر میں 100 کام ہوتے ہیں، آخر مجھے خود ہی آنا پڑا تم دونوں کو یہ کہنے کے لیے آئی ہوں کہ شادی قریب آ رہی ہے، اب میرے گھر چکر لگاتی رہنا۔ دادی اماں کے ساتھ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے خالہ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں خالہ کے سامنے کوئی بہانہ بناتی، اماں نے مجھے کچن سے آواز دے دی تھی۔ چٹائی بچھا کر میں نے سارا کھانا سلیقے سے سجا دیا۔ کھانا کھانے کے دوران خالہ تو باتیں کر رہی تھی، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ اماں صرف خالہ کی باتوں کے جواب ہی دے رہی ہیں۔ وہ بہت خاموش اور پریشان لگ رہی تھی، اور ان کی پریشانی کی وجہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ ہم کھانا کھا رہے تھے جب عفان اور اسامہ بھی آ گئے اور ہمارے ساتھ ہی کھانے میں شامل ہو گئے۔ وہ نادیہ کو چھیڑ رہے تھے اور ان کی شادی پر شامل ہونے اور ڈانس کرنے کے مختلف شرائط بھی رکھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ماحول میں چھایا ہوا بوجھل پن ان کی آمد سے کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ مل کر نادیہ کو تنگ کرنے لگی۔ خالہ کے واپس جانے کے بعد اماں سر تھام کر دادی اماں کے پاس بیٹھ گئیں اور خالہ کی فرمائش کے بارے میں دادی اماں سے باتیں کرنے لگی۔ تم نے اسے بتایا نہیں کہ تمہارا خاوند اس کے خاوند کی طرح بزنس مین نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ملازم ہے، ان کی برابری کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اماں کی ساری باتیں سن کر دادی اماں نے فکر مندی اور غصے سے کہا۔ خالہ کی بیجا فرمائشیں سن کر دادی اماں بھی غصے میں آ چکی تھی۔
انہوں نے آج دن تک ہمارے ساتھ جو احسان مندانہ رویہ اختیار کیا تھا، اب اس کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص یہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے آنے پر اٹھ کر کھڑا ہوا اور پورا کمرہ ایک مسحور کن خوشبو سے مہک رہا تھا۔ خوشبو کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے میں توجہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بے بسی اور دکھ کی کیفیت میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ابا کو بھی برسوں گزر گئے تھے، فیکٹری میں ایک معمولی سے عہدے سے ترقی نہ ملی تھی۔ اچانک کہ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں گھبرا کر جلدی سے آنکھیں کھول بیٹھی۔ کمرے میں موجود کرسی پر ایک خوبصورت سا بیگ پڑا ہوا تھا، اس پر ایک گلدستہ بھی رکھا ہوا تھا۔ حیران نظروں سے میں اس بیگ کو دیکھنے لگی اور پھر کمروں میں چاروں طرف اچھی طرح سے دیکھا، لیکن کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ یہ بیگ اچانک سے کہاں سے آ گیا؟ کمرے میں تو کوئی بھی آتا دکھائی نہیں دیتا۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے سوچا۔ تجسس کے مارے جلدی سے اٹھی اور اس بیگ کو اٹھا کر بیڈ پر لے آئی۔ رنگ برنگی پھولوں سے مل کر بنا ہوا یہ گلدستہ مہک رہا تھا۔ اس کی خوشبو انتہائی دل فریب تھی۔ پھولوں کو ایک طرف رکھ کر جلدی سے بیگ کو کھولنے لگی۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ اس بیگ میں کیا چیز ہے۔ بیگ کھلا تو اس میں کپڑے پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ حیران ہوتے ہوئے کپڑے باہر نکالے تو میری آنکھیں چندیا گئیں کہ انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب کام والا دوپٹہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی اتنا خوبصورت دوپٹہ نہیں دیکھا تھا۔ انتہائی قیمتی کپڑوں اور نفیس کام والا یہ دوپٹہ انتہائی دلکش اور خوبصورت تھا۔ بیگ میں اس دوپٹے کے ساتھ کی فراک اور ٹراؤزر بھی موجود تھا۔ فراک پر بھی انتہائی نفیس کام ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خوبصورت سوٹ کسی دلہن کا ہے، لیکن یہ میرے کمرے میں کیسے آیا اور اسے کون لے کر آیا؟ میں نے اس قیمتی اور خوبصورت سوٹ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اسی میں کھو گئی، لیکن اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے کمرے میں تو کوئی نہیں آیا، تو پھر یہ بیگ اور یہ پھول کہاں سے آ گئے؟ حیران اور بے یقین ہوتی نگاہوں سے الٹ پلٹ بیگ کو دیکھنے لگی تو ایک کاغذ کا ٹکڑا میری گود میں گرا۔ جلدی سے اسے کھول کر دیکھا تو انتہائی خوبصورت لکھائی میں میرا نام لکھا ہوا تھا۔ خط کی تحریر انتہائی حیران کن تھی، لیکن لکھائی بہت عمدہ۔ تحریر پڑھ کر تو میرے آسان خطا ہو گئے۔ لکھا ہوا تھا، مینا تم کیسی ہو؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے ملنا پسند کرو تو میں تمہارے کمرے میں ہی آ جاؤں گا۔ اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، ورنہ نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں پہلی نظر میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ میں تمہاری سب تکالیفیں اور پریشانیاں دور کر سکتا ہوں۔ اگر تم بھی مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو رات کے وقت یہ خوبصورت سوٹ پہن کر تیار ہو جانا اور میرا انتظار کرنا۔ میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ تمہارا۔ آگے جگہ خالی تھی، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ یہ خط پڑھنے کے بعد مجھے بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اگر اس کا نام لکھا ہوتا تو شاید میں اسے پہچان لیتی کہ یہ کون ہے، لیکن اس نے تو اپنا نام ہی نہیں لکھا۔ میں بار بار ایک ہی نقطے پر سوچتی جا رہی تھی کہ وہ شخص میرے کمرے میں کیسے آیا؟ گھر میں کسی کو اس کی آمد کا علم کیوں نہیں ہوا اور وہ سب کی نظروں سے بچ کر واپس بھی چلا گیا؟ یہ وہ سوال تھے جو میرے دماغ میں گھوم رہے تھے، لیکن مجھے ان کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ کپڑوں کو دوبارہ بیگ میں ڈال کر بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ کپڑے یا بیگ کسی کو نظر آئیں۔ اگر اسے کوئی دیکھ لیتا تو مجھ سے سب لوگ سوال پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی، اسی لیے سب کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ہی بہتر تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں تنہا خوف محسوس ہونے لگا تو جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ برآمدے میں ہی دادی اماں اپنی چارپائی پر خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے قریب ہی رکھی ہوئی کرسی پر میں بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچن سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ اماں اب دن کے کھانے کے برتن دھو رہی تھی۔ مجھے اماں کی حالت پر بہت رحم آ رہا تھا۔ وہ اس وقت جس ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی میں اسے بخوبی واقف تھی۔ اماں کی مدد کروانے کے خیال سے بھی میں کچن میں آ گئی۔ اماں کے ساتھ مل کر کچن صاف کیا، لیکن اس دوران اماں نے ایک بار بھی مجھے مخاطب نہ کیا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ شام تک اماں کو بخار نے آن گھیرا۔ ان کی ساری پریشانی بخار کی صورت میں سامنے آ گئی تھی۔ رات دیر تک میں اماں کے کمرے میں بیٹھی رہی، ان کا سر دباتی رہی۔ عفان اور اسامہ بھی دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھے رہے اور اماں کے پاؤں دباتے رہے۔ دوائی کھانے کے بعد ان کا بخار کم ہو گیا، لیکن وہ ابھی بھی بہت خاموش تھی۔ مینا بیٹی، تمہاری ماں کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اسے ایک گلاس نیم گرم دودھ کا لا کر دے دو، ورنہ کمزوری سے بخار بڑھ سکتا ہے۔ عفان اور اسامہ کے جانے کے بعد ابا نے کہا تو میں کچن میں آ گئی۔ دودھ گرم کر کے گلاس میں ڈالا اور ٹرے میں رکھ کر کمرے کے دروازے تک آئی تو اماں کی انتہائی خوشیلی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں نے اماں کو ابا کے سامنے پہلی بار اس لہجے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ یہ میرے لیے بہت حیرت کی بات تھی۔
آپ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ ہم شادی میں شرکت ہی نہیں کریں گے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم دونوں بہنوں نے آذان اور مینا کے حوالے سے کیا کیا سوچا ہوا ہے؟ نادیہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنی بیٹی کے مستقبل کا تو سوچ لیں۔ اگر ہم نے شادی میں شرکت نہ کی تو ہمارا تعلق بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ رشتہ بھی۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ اماں انتہائی تیزی اور غصے سے بول رہی تھی۔ اپنے اور آذان کے رشتے کے بارے میں سن کر تو میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اللہ سب بہتر کر دے گا۔ ایسے پریشان ہونے سے اگر مسئلے حل ہو جاتے تو پھر ہم سبھی بیٹھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ فیکٹری کے مالک صاحب اپنے علاج کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں۔ ان کا بیٹا ان کی جگہ فیکٹری سنبھال رہا ہے، اور وہ اچھا اور نیک انسان ہے۔ میں نے اس کے سامنے اپنی ترقی کی درخواست رکھی ہے، اب دیکھو کیا بنتا ہے۔ ترقی میرا حق ہے، لیکن پچھلے 10 سال سے مجھے کوئی ترقی نہیں دی جا رہی۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اماں کو تسلی دیتے ہوئے ابا نے کہا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوئی تو اماں اور ابا دونوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ دودھ کا کپ اماں کے قریب میز پر رکھ کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھ پر تو شادی مرگ جیسی کیفیت طاری تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ میں نے تو کبھی بھی اپنے آپ سے بھی آذان کی محبت کا اعتراف نہ کیا تھا۔ ہمارے مالی حالات کی پریشانی کی وجہ سے جلد ہی میں اس خوشخبری کو بھی بھول گئی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی مجھے اس قیمتی دیدہ زیب سوٹ اور خط کا خیال آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ میری پریشانی اور تکلیفیں دور کر دے گا۔ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے خود سے کہا اور جلدی سے بیٹھ کے نیچے سے وہ بیگ نکالا۔ ایک بار پھر اس خوبصورت سوٹ کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو رہا تھا۔ یہ بہت بھاری سوٹ تھا، لیکن مجھے بہت جچ رہا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سوٹ کے رنگ سے ملتے رنگ کی لپسٹک لگا کر دوپٹہ سر پر اوڑھ کر میں بیٹھ گئی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس قدر حسین ہوں۔ اب مجھے بے چینی سے اس شخص کا انتظار تھا۔ ایک بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ وہ شخص میرے کمرے میں کیسے آئے گا۔ اس وقت وہ ابا بھی گھر پر موجود ہیں، عفان اور اسامہ بھی گھر پر ہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑا جائے اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے۔ فکر مندی سے میں سوچنے لگی۔ گھڑی پر رات کے 12 بجے تھے۔ اچانک مجھے اپنے کمرے میں موجود کرسی پر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا دکھائی دیا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ خوبصورتی سے ماتھے پر سجے ہوئے بال اور بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر تو میں نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ اچانک سے میرے سامنے کیسے آ گیا۔ وہ بھی میری طرف بہت توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو اور اچانک سے میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میں کون ہوں تمہیں بہت جلدی پتہ چل جائے گا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، بس خاموشی سے بیٹھی رہو۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے چہرے سے نگاہیں ہٹائے بغیر اس نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے مسلسل دیکھنے کی وجہ سے مجھے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو میری طرف، چہرہ نیچے کرتے ہوئے میں نے بیزار لہجے سے کہا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ اسی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ دلہن بن کر تم کتنی حسین لگ رہی ہو۔ جذبے لٹاتی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو اپنی تعریف سن کر میرے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شرماتے ہوئے تو تم اور بھی خوبصورت لگتی ہو۔ میرے شرمانے پر قہقہ لگاتے ہوئے اس نے کہا، تم نے مجھے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیسے آ گئے ہو؟ مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ سنجیدہ ہوتے ہوئے میں نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا جب تک تم خود نہیں بتاؤ گی۔ کوئی بھی ہمارے بارے میں نہیں جان سکے گا۔ انتہائی پرسکون سے لہجے میں اس نے جواب دیا۔ اس گھر میں اکیلی نہیں رہتی، اور بھی بہت سے لوگ رہتے ہیں۔ اس کے پرسکون انداز پر تپتے ہوئے میں نے کہا۔ وہ اتنے آرام سے کہہ رہا تھا کہ کسی کو بھی علم نہیں ہوگا، جیسے اس گھر میں صرف میں اکیلی رہتی ہوں۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس گھر میں کون کون رہتا ہے، اسی لیے تمہیں ہر فکر سے آزاد ہونے کا کہہ رہا ہوں۔ میں ہوں نا، تمہاری سب فکریں اور پریشانیاں دور کر دوں گا۔ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس نے کہا، تم نہیں جانتے کہ اس وقت ہم کن مسائل سے گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ دکھی لہجے میں میں نے جواب دیا۔ تم مجھے بتاؤ، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ چٹکی بجاتے ہوئے تمہارا ہر مسئلہ حل کر دوں گا۔ ہاتھوں کی انگلیوں سے چٹکی بجاتے ہوئے اس نے کہا۔ مختصر الفاظ میں نے اسے اپنے گھر کے حالات سے آگاہ کیا۔
پہلی ہی ملاقات میں مجھے اس سے سب کچھ بتاتے ہوئے عجیب محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کا اصرار تھا کہ میں اسے سب حالات کے بارے میں بتاؤں۔ بس یہی مسئلہ ہے نا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ہر روز ایسے ہی دلہن بن کر میرا انتظار کرو گی، اور میں تمہارا ہر مسئلہ حل کر دوں گا۔ کل تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری ملے گی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انتہائی پرجوش انداز سے اس نے کہا۔ اس کے لہجے کی سچائی محسوس کرتے ہوئے مجھے بھی اس بات کا یقین ہو رہا تھا کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اگر تم ہماری مدد کر دو تو میں تمہارا یہ احسان پوری زندگی یاد رکھوں گی۔ احسان مندانہ لہجے میں نے کہا، تمہیں میرا احسان یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وعدہ کرو کہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگی، نہ ہی مجھے چھوڑ کر جاؤ گی۔ انتہائی سنجیدگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی یا تم سے ناراض ہو جاؤں گی؟ اس کی سنجیدگی پر حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، تم وعدہ کرو، میں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے بے یقینی سے کہا جیسے اسے مجھ پر اعتبار ہی نہ ہو۔ اچھا بابا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی اور کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات مانتے ہوئے میں نے کہا، میں تمہاری طرح عام انسان نہیں بلکہ جنذات ہوں، صرف تمہاری خاطر انسانوں کی دنیا میں آیا ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر حیرت سے میری آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ تم 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 جن ہو؟ خوف سے اٹکتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کل پھر سے اسی طرح سج دھج کر میرا انتظار کرنا، میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ اچانک ہی مسجد سے فجر کی آواز سنائی دی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا تھا، میرا ذہن تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کچھ سمجھ نہ آنے والی کیفیت تھی۔ میں نے کپڑے بدلے اور بستر پر لیٹ گئی۔ جن ذات کے ساتھ کی ہوئی سب باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ خیالوں میں کھوئے ہوئے نہ جانے کس وقت میں سو گئی۔ صبح طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کالج جانے کا بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے چھٹی کر لی تھی۔ سارا دن بہت خاموش اور اداس گزرا۔ اماں اور دادی اماں خود بھی بہت پریشان تھیں، اسی لیے میری خاموشی اور اداسی کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ سارا دن خوبصورت جنذات کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھومتا رہا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی کہ میں اسے بھلا ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ میرے بچپن کی خواہش تو آذان تھا۔ جنذات کی خوبصورتی کے سامنے آذان مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شام کو ابا گھر آئے تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ مٹھائی کا ڈبہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ ابا کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے۔ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ یہ مٹھائی میں سب گھر والوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بات ہی اتنی خوشی کی ہے، سن کر سبھی خوش ہو جائیں گے۔ حیران نظروں سے اپنی طرف کو دیکھتے ہوئے ابا نے مسکرا کر کہا، پہلے آپ جلدی سے بتائیں کہ کون سی خوشخبری ہے؟ اماں نے بے صبری سے پوچھا۔ میں نے کل بتایا تھا نا کہ فیکٹری کے مالک صاحب بیمار ہیں اور ملک سے باہر گئے ہیں۔ ان کے بیٹے نے فیکٹری کا چارج سنبھال لیا ہے۔ اسے میں نے اپنی پروموشن کی درخواست دی تھی جو کہ اس نے منظور کر لی ہے۔ وہ تو اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ یہ پروموشن تو مجھے 10 سال پہلے مل جانی چاہیے تھی، اتنی دیر سے کیوں ملی؟ اس نے نہ صرف میری تنخواہ میں اضافہ کیا ہے بلکہ مجھے پچھلے 5 سالوں سے اس عہدے کے برابر تنخواہ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اس طرح ایک بڑی رقم میرے اکاؤنٹ میں آ جائے گی جس سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ خاص طور پر نادیہ کی شادی پر ہم بہت اچھی طرح سے شرکت کر سکیں گے، جیسے تم چاہتی تھی بالکل ویسے ہی، ابا نے انتہائی جوشیلے لہجے سے بتایا۔ یہ سن کر تو ہم سبھی خوشی سے بے قابو ہو گئے تھے۔ اماں اور دادی اماں کی آنکھوں میں تو آنسو ہی آ گئے تھے۔ کل تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری ملے گی۔ جنذات کی یہ کہی ہوئی بات اچانک سے مجھے یاد آ گئی۔ کیا یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے؟ میرے ذہن میں اچانک یہ سوال ابھرا تھا۔ آج سب گھر والے بہت خوش تھے۔ پچھلے چند دنوں سے جس اداسی والا ماحول بنایا ہوا تھا آج وہ سب ختم ہو چکا تھا، اور میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ مجھے بے چینی سے رات کا انتظار تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کیا اور وہی خوبصورت سا سوٹ پہن کر دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ مجھے انتظار کرتے ہوئے بھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ آخر انتظار ختم ہوا اور مجھے وہ اسی کرسی پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ کل بھی اسی وقت آیا تھا۔ آج وہ کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس بہت حسین لگ رہا تھا۔ چند لمحے کو تو میں اس کے حسین سراپے سے نگاہ ہی نہ ہٹا سکی تھی۔ آج تو تم خوش ہونا، اس نے یہ بات کا آغاز کیا۔ بہت خوش ہوں۔ کیا یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا؟ اقرار میں سر ہلاتے ہوئے میں نے جلدی سے پوچھا،
یہ تمہارے ابا کا حق تھا جو انہیں 10 سال پہلے ہی مل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک شریف انسان ہے نا، رشوت اور سفارش ان کے پاس نہیں تھی، اسی لیے اس حق سے محروم رہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر میں نے پوچھا۔ میرا نام مزمل ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہاری دنیا کے سب لوگ تمہاری ہی طرح خوبصورت ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ یہ میرا انسانی روپ ہے، اگر تم میرا اصلی روپ دیکھ لو تو شاید خوف کے مارے بے ہوش ہو جاؤ۔ ہم انسانوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اپنی دنیا میں لے جا سکتے ہو؟ میں تمہاری دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے سامنے کیا تو وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ میری دنیا میں جانا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں، بلکہ اگر میرے قبیلے کو یہ علم ہو جائے کہ میں انسانوں کی دنیا میں ایک آدم زادی سے ملنے جاتا ہوں تو وہ میرے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی سخت سے سخت سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے؟ تم جن ہو کر بھی کسی سے ڈرتے ہو، وہ تمہیں سزا بھی دے سکتے ہیں؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میرے معصوم سے سوال پر وہ دل کھول کر ہنسنے لگا۔ ہم بھی بالکل انسانوں کی طرح ہی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ہاں بھی خاندانی نظام ہوتا ہے جس کے مطابق زندگی گزارنے کے ہم پابند ہوتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن میں تمہاری دنیا دیکھنا چاہتی ہوں، وعدہ کرو مجھے اپنی دنیا کی سیر کرواؤ گے؟ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے میں نے کہا۔ تم نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مجھ سے وعدہ کرنا ہی پڑا۔ فجر کی آواز سنائی دی تو وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مجھے سارا دن چین ہی نہ آتا تھا، بے قراری سے رات ہونے کا انتظار کرتی تھی۔ نادی کی شادی میں ہم نے بہت اچھی طرح سے شرکت کی تھی۔ رات ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور دلہن بن کر مزمل کا انتظار کرنے لگتی۔ اسے دیکھتے ہی میرے بے چین اور بے قرار دل کو چین آ جاتا تھا، لیکن آج تو میں بہت ہی بے چین تھی کیونکہ خالہ اذان کا باقاعدہ رشتہ لے کر آئی تھی اور وہ جلد سے جلد شادی بھی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ نادیہ کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ مزمل نے یہ خبر سنی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ تم مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤ، میں اس دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتی، یہاں میں رسم و رواج میں قید ہوں، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ جن ذات کے سامنے روتے ہوئے میں نے کہا، ایسا میرے لیے ممکن نہیں ہے، نہ صرف تم بلکہ میں بھی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ اس نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تم میرے سامنے ہی کیوں آئے تھے؟ مت آتے میرے سامنے، اور نہ ہی میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوتی۔ اس کے انکار پر میں غصے سے اس کو کہنے لگی، تو مجھے کچھ سوچنے کا موقع تو دو، میں سوچتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے اس نے کہا، تم اچھی طرح سے سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ورنہ میری دنیا سے دور چلے جاؤ، جیسے بھی ہو میں اپنی زندگی گزار لوں گی۔ انتہائی تلخ لہجے سے میں نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولیں تو وہ جا چکا تھا۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ اماں اور دادی اماں دونوں بہت خوش تھی۔ اگر مزمل میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو میں بھی اس وقت بہت خوش ہوتی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے دلہن والا لباس پہنا اور مزمل کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ دیر سے آیا تھا، اس کا چہرہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی تھی لیکن وہ میری کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں نے تم سے ملنا نہ چھوڑا تو وہ قبیلے کے سردار سے میری شکایت کر دیں گے، اور پھر وہ جو سزا میرے لیے منتخب کریں گے وہ مجھے قبول کرنی پڑے گی۔ تم ہی بتاؤ نا میں کیا کروں؟ انتہائی بے بسی سے اس نے کہا۔ میں تو خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ تو میرے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے وعدے کر چکا تھا، لیکن وہ تو بالکل مجبور اور بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ہی کمرے میں عجیب سا دھواں بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں عجیب و غریب اور خوفناک شکل کے 3-4 آدمی دکھائی دینے لگے۔ انہیں دیکھ کر مزمل گھبرا سا گیا تھا۔ ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے انسانوں کی دنیا میں آنا نہیں چھوڑا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ انسان ہمارے ازلی دشمن ہیں؟ تمہاری وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک انتہائی ڈرانی شکل والے آدمی نے مزمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا، اسی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر التجا کرتے ہوئے مزمل نے کہا، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم نہ صرف اس لڑکی کو بلکہ اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ اپنی دنیا میں واپس چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے۔ اسی خوفناک شکل والے آدمی نے پیار بھرے لہجے سے سمجھاتے ہوئے جب اسے کہا تو مزمل نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔
میرے لیے تمہیں بھلانا ناممکن ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سب ہی غائب ہو گئے۔ اب میں کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ جلدی سے اس لباس سے جان چھڑائی اور بستر پر بیٹھ کر اپنی ناکام محبت کا ماتم کرنے لگی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مزمل اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ دے گا۔ دلہن کا وہ لباس جو روزانہ زیب تن کر کے میں اس کا انتظار کرتی تھی، وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ میری یہی سزا تھی کہ میں اپنی ناکام محبت کا ماتم کرتی رہوں۔ میری غلطی تھی کہ میں نے ایک نام محرم پر اعتبار کیا تھا۔ اس کی سزا تو مجھے ملنی ہی چاہیے تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔